अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके मच की पहाड़ियों के दरमियान जाफर एक्सप्रेस को रोककर कादम तंजीम BLA के दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि फोर्सेस ने 190 मुसाफिरों को बाजियाब भी करवा लिया, जबकि बकिया यरगमारियों के पास खुदकुश बमबार बैठे हुए हैं। कादम तंजीम अपने कैदियों की रिहाई के बदले मासूम लोगों को ढाल बनाए हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस आम शहरियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए ऑपरेशन कर रही है। ये एक ऐसा वक्त है जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है, मगर सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ अनासर और ख़ास करके इंडियन सोशल मीडिया हैंडलर्स बाकायदा प्रोपोगेट कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त गमज़दा है, मगर अफसोस इस बात का भी है कि सियासतदान अपनी सियासत इस इशू पर चमका रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाफर एक्सप्रेस साने का जिम्मेदार हुकूमत को समझती है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तख्ता मश्क बनाए हुए है। इस साने पर होना तो ये चाहिए था वैसे कि हुकूमत और अपोजिशन ज़ाती इख्तलाफात को भुलाकर बालाए ताक रख कर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हिकमत अमली बनाते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर इस मौजू पर बहस करते, मगर यहाँ भी हुकूमत को अपने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माशाल्लाह अपने मकासद चीज़ हैं। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं और हम भी इस्लामाबाद चले आए। हमने कहा आपसे मिलकर कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। पहले तो ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों सूबे मुसलसल मुतासर हो रहे हैं, KP भी उसमें शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल उसमें अपना टेनोर काट रही है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी, बदआमनी या दहशतगर्दी ये अब एक ऐसा मसला बन चुके हैं कि जिसने कौम की रगों को और कौम की हवास पे ये सवार हो चुके हैं। कल का सानिया एक तसलसल है, 24 साल से जो दहशतगर्दी कौम भुगत रही है और इसमें जो सिविलियंस हैं या सियासतदान जो हैं वो ये समझते हैं कि जी फ़ौज ज़िम्मेदार होगी कि मुल्क में अमन लाएगी, बदआमनी कंट्रोल करेगी और दहशतगर्दों का काला खमा करेगी। ये मसला न PTI का है, न हुकूमत का है, ये तो पाकिस्तान का मसला, ये पाकिस्तानी कौम का मसला है। और मेरा ख्याल है कि ये मसलियतों पे की बुनियादों पे जो पॉलिसियाँ बनाई गई 2-2 माह या 4-4 माह जिसके नताइज हो सकते थे, वो लॉन्ग रन में साबित हो गया है कि वो दहशतगर्दी की जंग में वो पॉलिसियाँ करामद नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब APC वाला बहुत ही दिल खराश वाक़या पेश आया था, सानिया हुआ था, आज तक हम उसको याद करके रोते हैं। इमरान खान साहब ने अपना धरना ख़त्म कर दिया था, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था। अब तो ना नेशनल एक्शन प्लान फाल है और ना ही हम देख रहे हैं कि कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इस तरह। और फिर होती भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गज़ा वाले मामले पर नहीं बैठती तो इस पे बैठेगी। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मसला जो है ये पूरी कौम का है और जब तक पूरी कौम और फौज हमरकाब हो के यकजा हो के इस हवाले से संजीदा सोच अपनाती नहीं है, मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरी आज ख्वाहिश भी थी कि मैं असम्बली में ये तजवीज़ दूँ कि इस ऐवान के ज़रिए से तमाम जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको बुला के बिठा के हम उनको कहें कि जी जड़ तलाश करें। अगर जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और दहशतगर्दी इस लेवल पे आ गई है तो पहले तो ये भी ज़रा देखें ना कि बलूचिस्तान में लोग एहसास महरूमी की बात भी कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके प्यारे गुमशुदा हैं, उनकी अड़ियाँ तक नहीं मिल रही है। फिर KP और बलूचिस्तान का ये मसला भी दुरुस्त है कि वहाँ के वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल तो हो रहे हैं, बदले में कुछ दिया नहीं जा रहा है। जब तक इन मामलात को एड्रेस नहीं किया जाएगा हम ओवरवेलमिंगली टेररिज्म को या एहसास महरूमी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मैं एक छोटा सा ज़िम्मी सवाल कर लेती हूँ क्योंकि बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया है। डॉक्टर मालिक जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे बलूचिस्तान सूबे के, हमने देखा कि BLA के लोग हथियार भी डालते थे, कौमी धारे में शामिल भी होते थे, फिर स्पेस भी मिलती थी। लेकिन उसके बाद फिर जब चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज हुए चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई और आज हम देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम 2018 जब बाप बनी और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, ये पॉलिटिकल मसला है जिसकी वजह से ये चीज़ें सर उठा रही है या ये वाकई वो एहसासे कमतरी या महरूमी है जो छूट गई है पीछे, जिसे ख़त्म करना जिम्मेदारी थी और वो नहीं हुआ? देखिए
जो ताकत का मंबा है बलूचिस्तान में वो सिविलियन पावर्स नहीं है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। अब संजीदा थाट देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर अब भी दहशतगर्दी को मज़ीद ढील दी गई और अब भी हमने मसलियत की बुनियादों पे पॉलिसियों का तसलसल रखा, तो फिर ये पूरा बलूचिस्तान अब नो गो एरिया बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज अजला नो गो एरिया बन चुके हैं, और ये उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी जो है वो इस्लामाबाद या पंजाब तक आए। लिहाजा अगर हमने पाकिस्तानियों को उनको ये महसूस कराना है कि वो अपने मुल्क में महफूज हैं, जब तक हमारी इस धरती पे इंसाफ और अमन नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, चाहे माशी तरक्की हो, चाहे किसी किस्म की खुशहाली नहीं आ सकती। और अब कौम तंग आ चुकी है। किरदार पे भी सवाल उठता है कि क्यों ये डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन इसमें हम चूंकि वो रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान मुतासर है इसमें, और हमने देखा कि दूसरे नंबर पर दहशतगर्दी के, तो हम ज़ाहिर है कि इसके ऊपर हमें सोचने की बड़ी ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट, खान साहब ने भी तो एक फ़ैसला किया था टीटीपी को बसाने का, और फिर हमने देखा कि उसके हमने आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे हैं, अभी तक देख रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा बहुत मुतासर है सूबा, अभी आपने खुद जिक्र किया कि नो गो एरियाज़ बन गए। अब ये नो गो एरियाज़ इफ़ यू रिमेंबर 2008 में जब बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो गई थी, 2008, 9, 10 ऑपरेशन से पहले, तो केपी में बहुत सारे एरियाज़ नो गो एरिया थे, और आज हम 2025 में रह रहे हैं। 2018 में जो वापस बसाए जाने का फैसला था, उसका कुली जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पे नहीं तोपी जा सकती है, क्योंकि ये फैसला जो है वैसे 20-30 सालों से फौज लेती आई है, एस्टेब्लिशमेंट लेती आई है। ये उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट बाजवा और फैज़ हमीद का फैसला था। उन्होंने फिर क्या किया, तरीके वारदात ये डाली कि खान साहब के जरिए कराया नहीं, तमाम सियासतदानों को इस्तेमाल किया। पीपल पार्टी इस पे अनबोर्ड थी, पीएमएलएन अनबोर्ड थी, पीटीआई अनबोर्ड थी। और अफसोस ये है कि उस वक़्त किसी को ये जरूरत नहीं हुई कि इससे इख्तिलाफ करते हैं। अब जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये फैसला उनको क्यों कर रिहेबिलिटेशन के नाम पे वापस लाया गया, ये तो एक मिलिट्री जो लॉज है हमारे, आर्मी एक्ट, इसके तहत एक जुर्म है। लेकिन अभी जो केपी की सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पे आयद होती है ना। 18वीं तरमीम हमने की इसलिए थी कि हम खुद मुख्तार कर सकें, लेकिन वो कहते हैं कि वफाक की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम जो है वो ये हक तो सूबे को नहीं देता है ना कि आप बॉर्डरों की जो है डिफेंस करें। सूबे को ये हक तो नहीं है कि आप दहशतगर्दी की जंग पे पॉलिसियां मुरतब करें। सूबे को ये हक नहीं देता है कि क्रॉस बॉर्डर जो आपके मामलात पड़ोसी ममालिक से उलझ पड़ जाते हैं, उनका तस्वीर आप निकालें। ये सारे मसाइल जो हैं ये वफाक के पास है, ये अल्फाज दीगर एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। दूसरी बात ये है कि मैं चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, वहाँ जो अजला जहाँ पे ये वाक़यात का तसलसल है, जहाँ पे बदामनी है, वो मर्ज अजला कहलाए जाते हैं, जिनको पहले फाटा कहा जाता था। और वहाँ पे अमली तौर पे अमलदारी जो है वो अफवाज पाकिस्तान की है। वहाँ पे पुलिस या सिविल अथॉरिटीज़ जो हैं उनका किरदार न होने के बराबर हैं। फिर ये भी ज़रा इदराक होना चाहिए कि दहशतगर्दी के हवाले से ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, ये दूसरे किसी इदारे को ना कभी दी गई है। ये हमेशा से फौज का एक्सक्लूसिव डोमेन रहा है। न पुलिस जो है दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखती है। आपने तो बड़ी जिम्मा कर दिया सूबे की गवर्नमेंट को भी। सूबे की गवर्नमेंट का इसमें पुलिस जो है वो क्या किरदार अदा कर, पुलिस जो है अपने तई दहशतगर्दों के ठिकानों पे अटैक ही नहीं कर सकती है। उसके लिए भी उनको इजाजत, लेकिन उनको फिर कहना चाहिए ना, अली मीन गंडापुर साहब चूंकि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि हमें इस मामले पे मामला चाहिए। वो आर्मी चीफ से मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, तजवीज़ दी है कि हमें अफगानिस्तान से जरगे की शक्ल में बात करनी चाहिए। वो इजाज़त मांग रहा है, लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हुई। दूसरी बात ये है ना कि दहशतगर्दी सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे तालिबान हैं, कहीं पे दाइश हैं, कहीं पे BLA हैं, कहीं पे मसलकी बुनियादों पे जो है दहशतगर्दी हो रही है। इन तमाम का जायज़ा लेके
ان تمام کے حوالے سے ایک ایسی پالیسی مرتب ہو جہاں پہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ 10 سال بعد بھی یہ پالیسی رہے گی. ایک ٹائم میں آپ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق کسی حکومت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا تعلق پاکستان سے ہونا چاہیے, اور یہ کوئی بھی حکومت آئے اس پہ عمل درآمد کرے. مروت صاحب, ظاہر کوشچنز تو بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے اختلافات کا ذکر کیا تو اختلافات پاکستان تحریک انصاف میں بھی بڑے زیادہ ہو گئے ہیں. اب ایسا ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف چارج شیٹ جنید اکبر صاحب پیش کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو گیا ہے اتنا اختلاف, وہ بھی اتنے سینسٹیو ٹائم پر کہ جب ایک الائنس بنانے کی تیاری میں پاکستان تحریک انصاف لگی ہوئی؟ نہیں, کون سے چارج شیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کرپشن کے کیسز اور یہ ساری شکایتیں اور سب کچھ ہے. یہ گزشتہ ہفتے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے آن ریکارڈ کہ ملک میں جو کرپشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, صوبے میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ جنید اکبر خان کا کام نہیں ہے, اس نے نہیں کیا ہے. کچھ عناصر تو ہے نا, کچھ وہ عناصر ہیں جو خود بدعنوان ہیں اور وہ اپنی اس حکومت میں اپنے لیے جگہ بنانے کے چکر میں حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. اچھا, وہ حکومت میں کوئی حصہ چاہتے ہیں جی, اسی لیے بلیک میل کر رہے ہیں. جی ہاں, PTI سے مبینہ طور پہ ان کا تعلق ہے, اور بلکہ اس میں وہ خان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اور خان نے بلکہ کہا بھی ہیں کہ ان لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے, اور جس پہ علی امین خان نے جا کے ان کو بتایا ہیں کہ ایسی انکوائریاں 7-8 انکوائریاں ان کی ہیں جو گزشتہ دور حکومت میں یہ کابینہ کا حصہ تھے, اور وہاں اس وقت انہوں نے جو کردار ادا کیا اس حوالے سے وہ مجرمانہ تھا. اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں آن ریکارڈ کہ اگر KP میں PTI کی حکومت نہ ہوتی تو یہ لوگ جیلوں میں ہوتے. اچھا, آپ خیر یہ بڑا بلائنڈ قسم کا بیان دے رہے ہیں, لیکن آپ کا نکلنا یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو سائیڈ لائن کرنا پارٹی میں, پھر آپ کے بعد فیصل چودھری صاحب کو سائیڈ لائن کرنا, یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گروپس جو ہیں وہ خواتین کی ایما پر بھی چل رہے ہیں, اف یو نو وٹ آئی مین. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ایک بات کہتی ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ دوسری بات کہتی ہے. تو یہ جو پارٹی سے آپ جیسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, یہ یوں کہہ لیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نہیں مانتے کہ آپ پارٹی سے الگ ہیں. ایم آئی رائٹ؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ, تو اس سے تو نقصان ہو رہا ہے. خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا یہ ساری باتیں؟ میں ایک چیز گوش گزار کر دوں, یہ جو دونوں خواتین کے آپ نے نام لیے, ہو سکتا ہے یہ اختلافات تو خیر گھروں میں ہوتے رہتے ہیں, سب جگہ ہوتے ہیں, لیکن میرے نکالے جانے پہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, ان دونوں خواتین کو کوئی اختلاف نہیں ہے؟ اور بھی لوگ ہیں جو میرا خیال ہے, دیکھیں میرے PTI کے نکالے جانے سے یا علی امین خان کے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے اور میڈیا کو استعمال کر کے PTI کی مزاحمتی اور احتجاج کی قوت کو نقصان پہنچایا گیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں, لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ توقع رکھنا کہ عید کے بعد یہ لوگ جو بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں, اور یہ بات آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد یہ احتجاج کی تحریک جو ہیں اس کے لیے جواز ڈھونڈیں گے کہ کسی طریقے سے مؤخر کی جا سکے. اچھا, تاکہ فیس سیونگ ہو سکے. فیس سیونگ تو ان کو مطلب یہ راستے ڈھونڈیں گے, لیکن ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور کوئی بھی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, کوئی کسی پہ انگلی رکھ دیں کہ مثال کے طور پہ یہ کہ شیخ وقاص صاحب جو ہیں ایسے احتجاج کی قیادت کریں گے اور عوام کو لاکھوں کو نکالیں گے, خود ابھی تک جو ہیں خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہے. تو یا پھر آپ توقع رکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے, جو 26 نومبر کو ہی نہیں آیا لاہور میں جو ہے ویڈیو بناتا رہا, نہ 25 کو نظر آیا, اور جب بھی احتجاج کے لیے جاتا ہے تو آفرین خیبر پختونخوا میں جلسوں میں چلا جاتا ہے. کون نکالے گا؟ وہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. تو اور انہوں نے جو کیا, میں سائیڈ لائن ہوا ہوں, گڈ انف, اچھی بات ہے. میری صحت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ البتہ ایک فائدہ ہوا ہے, 3 ماہ تک میں نے اعلان کیا ہے کہ میں پارٹی کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لوں گا. اب 3 ماہ تک پرچوں سے بچا رہوں گا, کسی احتجاج میں نے جانا نہیں ہے, نہ میرا نقصان ہوگا. اور اگر 3 ماہ کے بعد بھی نہیں لیتے ہیں تو میں اس دورانیوں کو مزید بڑھا سکتا ہوں, 1 سال کے لیے بھی بڑھا سکتا ہوں. اور نکالا انہوں نے ہے, جانا میں اپنی مرضی سے, اگر میرا موڈ بنا تو پھر جائیں گے. ہاں, کیونکہ اتنی قربانیوں اور خدمات اور تکلیفات اٹھانے کے باوجود اگر ہم
اس مقدر کے حقدار ٹھہرے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم مار کھاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے پارٹی کا لاس ہے اگر یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ لائنز بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ جس سپیڈ سے چیزیں چل رہی ہیں؟ پارٹی جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی جو ہیں اتنی بڑی جماعت بنی ہے اور اتنی مقبول جماعت بنی ہے، اور بدقسمتی سے پہلی دفعہ جو ہے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بڑی کامیابی سے اندر سے توڑنے کی سازش کروا کے اب پارٹی کا شیرازہ بکھیرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فارورڈ بلاک بھی بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فارورڈ بلاک؟ جی جو ابھی یہ فارورڈ بلاک، اور اس میں بھی جو ہیں پارٹی پہ ہی جو ہیں بار گرایا جائے گا۔ پھر تو بہت نقصان ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کیونکہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پریس کانفرنس کر کے جو لوگ نکلے، فرسٹ ایئر گئی، دوسری ٹیئر جو گئی، لوگ پارٹی کے معاملات ہاتھوں میں لے چکے ہیں نا، ان لوگوں اس پہ کو سوری میں بات کاٹ رہی ہوں، آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی۔ فواد چودھری صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں، جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ نہیں، اس حوالے سے تو یہ شوکت نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ دے کے اسٹیبلشمنٹ کو پھر بنے ہیں، سیٹیں لی ہیں انہوں نے، اسمبلیوں تک پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو فارم 47 پہ ان کو جتوایا گیا ہے اور ان سے ایفیڈیوٹ لیے گئے ہیں، اور آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی دیکھا۔ نام بتا سکتے ہیں کوئی؟ ایک وقت آئے گا نام بتاؤں گا، بلکہ نام بتانے کی ضرورت کیا ہے، ابھی 2 ہفتے 1.5 ہفتے انتظار کر لیں، خود ہی سامنے آ جائیں گے سارے۔ وہ فارورڈ بلاک بن جائے گا؟ میرا خیال ہے پیسے کا استعمال ہوگا، اور وہ ایسی طاقت نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں کہ پیسوں کے آگے ٹھہر سکے، یہ ابھی جو پہلے گئے پیسوں کے زور پہ، تو لہٰذا یہ کہنا کہ خان کے جو سپاہی ہیں وہ ڈٹ کے کڑے ہیں، یہ ویسی یہ آج کل بڑی ریٹوریکل سٹیٹمنٹ استعمال ہو رہی ہے۔ خان صاحب 1.5 سال سے زیادہ جو ہیں جیل میں ہو گئے ہیں، میڈیا یہ کہہ رہا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ خان صاحب کوئی چیزیں پتہ ہی نہیں ہے، پوائنٹ تو یہ ہے۔ میں آپ کو الفاظ کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں پارٹی کا یہ جو چہرہ بنا ہوا ہے، جو پارٹی کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، جس طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں، خان کو بالکل سرے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ان سے مخفی رکھی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کا کام خان کو بتانا ہے، لیکن ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو خان کو آثار میں لیے ہوئے ہیں، ان کی ناراضگی مول لینے کے ڈر سے جو ہیں خان کو حقیقت نہیں بتا رہے، اور اس حقیقت میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، ممبر قومی اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے نہ صرف دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو کیسے قابو پانا ہے سجیشن دی، بلکہ ساتھ ہی انہوں نے جو اختلافات ہیں اس پہ روشنی بھی ڈالی۔ ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب نے۔ چند صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ مجھے پہلے تو ہم ظاہر ہے کہ جو ملک میں ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ، جو کچھ مچ پہ ہوا ہے، ایک دہشت گردی کی بہت بڑی لہر ملک میں آئی ہوئی ہے، اور ہم ایک عرصے سے ہی اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کے اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی، اور فواد چودھری صاحب نے تو مطالبہ بھی کیا صدر مملکت سے۔ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعہ کی وہ کم ہے، اور ہمارے دہشت گردوں کا یہ جو بزدلانہ فعل ہے، اور پاکستان نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور میرے خیال ہے پچھلے 30 سالوں سے ہماری فورسز نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے مزدوروں نے، ہمارے کاروباری حضرات نے، کوئی ایسا طبقہ نہیں جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی قیمت نہ دی ہو۔ اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم صرف مذمتوں تک ہی رہیں گے یا عملی طور پہ بھی ہم کچھ کریں گے۔ میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے بلوچستان کے ایشو کو سیاسی طور پر حل کرنے کی، اور یہ ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اس وقت ایک ایسا موقع ملا ہے کہ جو عوام دیکھ رہی ہے ان کی طرف، کبھی پنجابیوں کی شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا جا رہا ہے، کبھی فورسز کے بندوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی مزدوروں کو، اب نائی کی دکان والوں کو یا کسی ہوٹل والے کو صرف اس وجہ سے مار دینا کہ یہ پنجابی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا۔ لیکن آئرنی ہے کہ اس پہ جب ہم اگر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ نہیں، انہوں نے وہ ان کا بیان کوئی اس کو اپریشیٹ کرنے والا بیان نہیں تھا وہ،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اور پولیٹیکل جتنی قیادتیں ہیں، اور سچی بات ہے میری تو کل ہی اپنے چیئرمین بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ اس پہ دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن اگر ان کیمرہ بلا لیں، اس سے پہلے بھی جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے، جب بھی دہشت گردی ہوئی اس ملک ہم نے اے پی ایس والے معاملے پہ دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان تو خیر اس وقت ملک میں کام ہی نہیں کر رہا، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، لیکن اس وقت پولیٹیکل یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو فوراً بلائیں اور اس ایشو کے اوپر، بلوچستان کے ایشو کے اوپر، پارا چنار کے ایشو کے اوپر اب پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا، اور یہ ایشوز ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں لیکن پرابلم یہ نا کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیسائز کر رہی ہیں. میں اگر اب پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے ذمہ داری، حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے سانجھا ہے. دیکھیں نااہلی کی ذمہ داری تعین بھی ضرور ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس موقع پہ اس کو پوائنٹ سکورنگ والی یہ ایشو نہیں ہے. میں آپ سے ذرا تھوڑا سا پوائنٹ سکورنگ والا ایشو نہیں ہے، اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی پرماننٹ حل چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا حل سیاسی جماعتوں نے دینا ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ نے دینا ہے. اب پولیٹیکل لیڈرشپ صرف ہم کہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری حکومتیں کمزور ہیں، ہمارے الیکشن ریگڈ ہیں، ہمارے بندے جیل میں ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن عوام جن کو دہشت گردی کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ تو کسی ایسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں جو پولیٹیکل جماعتوں کی شکایتیں ہیں. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ہم ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ ہم ایک عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہیں، ہم نے سویلینز کی بھی جانیں گنوائی ہیں، ہم نے اپنے بیٹے بھی شہید ہوئے دیکھے ہیں، تو اتنا بڑا لاس ہونے کے بعد فائنینشیل دیکھیں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوگ کا سمہ ہے اس وقت پورے ملک میں، اور گورنمنٹ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور فوراً اس کے اوپر سارے کام چھوڑ کے ہمیں یہ گلی نالیوں سے یا ان چیزوں سے نکل کے آگے چلنا پڑے گا. سیاست صرف اقتدار انجوائے کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک قوم نظر آنا چاہیے. تو آپ آصف زرداری صاحب کو ریکویسٹ کریں گے بحیثیت صدر کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس؟ میرے خیال میں آج یا کل کوئی اعلان ہو جائے گا غالباً، لیکن اگر جوائنٹ سیشن بلا لیں تو تمام بلوچستان کے جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں، اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جس پہ جو اسمبلی میں جماعتیں نہیں بھی ہیں، جن کو سسٹم سے شکایتیں ہیں لیکن وہ بھی دہشت گردی کے اوپر تو ان کی بھی آواز میں سن رہا ہوں کہ آ رہی ہے، وہ بھی حل چاہتے ہیں اس کا. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو، بلوچستان میں امن ہو یا پارا چنار میں امن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پہلے افغان وار کی وجہ سے، پھر انڈین ایلیمنٹ، پھر سارے ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہماری کشیدگی ہیں، یہ سب ہم اس کا بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں آئرنی یہ ہے کہ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت امیچورٹی بھی دیکھنے ملتی ہے. ابھی آپ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الائنس میں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے بیک دی ہوئی ہے نون لیگ کو بہت سارے معاملات میں. اپارٹ فرام دہشت گردی جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے بہت سارے اور بھی مسائل نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے نہری ایشو کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اس پہ یقین دہانی کرائی ہے بائی دا وے. لیکن وہ ایشوز ہمارے چلتے رہیں گے، وہ ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے افیئر چلتے رہیں گے، وہ سیاسی ایشوز ہیں. لیکن پنجاب میں اتنی ناخوش کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت بنانے میں ہمارا حصہ ہے. جب آپ حکومت بناتے ہیں، حکومت میں آپ کیسا، تو آپ کے ورکروں کی، آپ کی پارٹی کی گراس روٹ سے ایک پریشر آتا ہے قیادتوں کے اوپر کہ آپ اقتدار میں بیٹھیں. جب اقتدار میں بیٹھیں تو لوگ آپ کو، عوام جو ہے نا، جن کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. تو جو بھی حکومت کو تنقید کرتا ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ٹیگ کرتا ہے. تو ہم کیونکہ وزارتیں ہم نے لی نہیں ہے، ایگزیکٹو کا ہم حصہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن پوسٹس ہیں، ہم پوسٹ ہیں ہمارے پاس، تو اتنی ذمہ داری، اتنی وہ بھی لوگ ہم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. پھر اس وجہ سے ہم اپنا فرسٹریشن جو ہے نا، جو لوگوں کا غصہ ہے، اس کو ہم کسی طریقے سے تو ہم نے نکالنا ہے. تو اگر گورنمنٹ بیٹھ کے ہم سے مشاورت نہیں کرے گی، نہیں تو یہ فیصلہ کہ ہم وفاق میں کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، انڈرسٹینڈ آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، بٹ پنجاب میں بھی کیا آپ لوگ اس بارے میں سوچیں گے؟ نہیں دیکھیں میرے خیال میں اگر حصہ بنے تو پھر وفاق اور پنجاب دونوں میں بنیں گے، نہیں بنیں گے تو دونوں پہ نہیں بنیں گے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ بڑی ہو رہی ہے کہ حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اسپیس کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے دیکھا کہ حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان تھا کہ 2002 میں 2008 میں پنجاب میں اچھی خاصی پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہی تھی. نون لیگ کا روایتی مخالف تھی پیپل پارٹی کے ساتھ، جو روایتی پولیٹیکل مخالفت تھی. ایک شدت بھی آئی، تابڑ توڑ حملے بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن چارٹر ڈیموکریسی کے بعد ایک
پولیٹیکل طریقوں کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا گیا، ایک عہد کیا گیا، لیکن وہ عہد بی بی شہید کے جانے کے بعد میاں صاحب جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو میاں صاحب کچھ دیر ہمارے اتحادی رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد انہوں نے اتحاد چھوڑ دیا۔ ظاہر اس کے بعد میمو گیٹ بھی آیا، اس کے بعد اور بڑی تلخیاں ہوئیں، گورنر راج لگا، بہت ساری چیزیں غلط ہوئیں، کچھ صحیح ہوئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تیسری پارٹی ایک لائی گئی اور ایک آ گئی سسٹم کے اندر، پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان طریقے سے۔ تو تیسری پارٹی میں ہوتے ہوئے اب نون لیگ کو وہ کنفیوز ہیں کہ پیپلز پارٹی سے پرانی ان کی مخالفت ہے، پیپلز پارٹی کی جو ینگ بریڈ ہے، جو پرانے بزرگ رہنما تھے، جو ان کی اولاد تھی، وہی موسٹلی پی ٹی آئی میں بھی گئی ہے، تو اب ان کو ابھی بھی کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی۔ نہیں، نون لیگ کو زیادہ پنجاب میں خطرہ پیپلز پارٹی سے کہ پی ٹی آئی سے؟ میرے خیال ہے دونوں سے ہے۔ اچھا، لیکن دیکھیں پالیٹکس میں تو خطرہ تو رہتا ہی ہے نا، آپ پولیٹیکل خطرہ ہی سمجھنا چاہیے، اس کو ذاتی خطروں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب ہم اوورآل بات کرتے ہیں ملکی نظام کی، سسٹم کی، اور اس وقت کہنے کو ٹھیک ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی بھی ہے، سارا کچھ ہے، اچھی لگتی ہیں باتیں سننے میں بھی، پڑھنے میں بھی، اب آپ مسکرا رہے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے کہ آپ آئینی عہدے لے کر یہ کہہ دیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت۔ دیکھیں ہم بالکل اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ایز اے پاکستانی، ایز اے سیاستدان، ایز اے پارلیمنٹ، ڈیموکریسی، پارلیمانی نظام کے تحت رہتے ہوئے بالکل ہمیں ذمہ داری بنتی ہے اور ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن آن ادر ہینڈ جو پالیسیز بنتی ہیں، اکنامک پالیسیز یا ایگریکلچر کی پالیسیز یا دوسری پالیسیز بنتی ہیں، اس میں مشاورت بھی ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی۔ ہمارے چیئرمین نے آن بورڈ کہا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں بجٹنگ میں مشاورت نہیں ہوئی، پالیسیز میں نہیں ہوئی، اب اگلا بجٹ آ رہا ہے، اگلی اے ڈی پی بنے گی، اگلی پالیسیز بنے گی، اس میں تو کہا ہے کہ ہم ووٹ دینے کا بھی سوچیں تو گے، وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو مکمل طور پہ آن بورڈ لیں گے۔ اور اس وقت سارے کام چھوڑ دیں آپ، دہشت گردی سب سے بڑا ایشو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی نمبر 1 ایشو ہے، اور اس دہشت گردی کا پرماننٹ حل نکالنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہم کتنی مدت سے ہم سیکورٹی ایجنسیز ہماری لڑ رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن اب جا کے سمجھ آئی کہ اس کا پولیٹیکل حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جہاں پہ لیپس اور ہے، آپ لیپس اگر پولیٹیکل ہم سیاسی لوگ نہیں نکالیں گے تو اور کس نے نکالنا؟ وہ ویکیوم کون فل کرے گا؟ وہ پھر یہ ریجنل جو مذہب کے نام پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے، دہشت گردی، یہ سپیس کون لیتا ہے؟ اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا، پولیٹیکل جماعتیں مضبوط ہوں گی، تو ان جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہوتا۔ ظاہر ہے عوام آپ لوگوں سے توقع کرتی ہے کیونکہ ووٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ یہاں پر ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موجودہ گورنر پنجاب ہیں، ان کو بڑے شکوے شکایت رہتے ہیں نا، ویسے ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ جو ਸਕਦੇ میرے ਹੋ؟ مالک کو منظور ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، وی نیور نو کہ اگلی دفعہ کوئی باری ہو سکے۔ لیکن یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن ایک الائنس تیار کرنے جا رہی ہے اور امید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے بھی بندے نکالے گی، قیادت کو اکٹھا کرے گی، تو یہ ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، الائنس تحریک انصاف جو ہے نا جی، میرے خیال میں اس کو میچورٹی کا مظاہرہ آپ کرنا چاہیے۔ اتنی تو میچورٹی کر لی، اچھے نام ساتھ لا رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے اس وقت کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں حکومت ہے، اور صوبائی حکومت اگر کسی ہنگامہ کا یہ پشت پناہی جس طرح پچھلے 1 سال سے وہ کر رہے ہیں، اگر اسی طرح جاری رہتی ہے تو یہ فیڈریشن کے لیے چیز اچھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی نظام کے لیے اچھی ہے، اور نہ یہ صوبائی خود مختاری کے لیے یہ چیز لیکن وہ اچھی ہے۔ تڑیوں کے بعد کچھ اور کر بھی نہیں پا رہے۔ میرے خیال میں ان کا اپنا، کیونکہ وہ سفر کر رہی ہے، ان کا ڈیولپمنٹ کوئی پروجیکٹ بھی نہیں، چیزیں سامنے آ رہی، کوئی ڈیلیور بھی نہیں کر رہی کے پی کے گورنمنٹ، تو اب ان کو فرسٹریشن جو ہے وہ تو اس کی وہ پھر گالی گلوچ کے ذریعے فرسٹریشن تو نہیں نکلتی ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ازالہ ہونا چاہیے، عدل نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر یہ کہے کہ عدل ہو رہا ہے اس ملک میں تو وہ یقیناً نہیں ہو رہا۔ میں لاسٹلی آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ کبھی کبھی بات جو ہے وہ کھڑاک سے کر دیتے ہیں، اور پولیٹیشین کی، اچھے پولیٹیشین کی نشانی ہے کہ اسے کر دینی چاہیے بات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور موقع ملنا چاہیے بات چیت کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر صورت بات چیت ہونی چاہیے، ہر صورت ہونی چاہیے۔ یہ لاسٹ ٹائم بات چیت خراب کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ لیکن یہ کوئی پتہ نہیں، اندر کی سٹوری کا تو نہیں پتہ، سچی بات ہے، ہمیں جھوٹ ہی بولنا ہے، لیکن میرے خیال میں بات چیت ضرور ہونی چاہیے، اور بات چیت کا جو ایجنڈا ہے نمبر 1 دہشت گردی، اور نمبر 2 جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ عمران خان کو کہاں فٹ کریں گے؟ دیکھیں جب آپ عدل کریں گے، عدل کے تحت عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو جائز ہے، عدل کے تحت عمران خان باعزت بری ہوتا ہے تو اس کو خوش آمدید کہیں گے ہم پولیٹیکل لوگ۔
تو میرے خیال میں وکٹمائزیشن کا پہلو ختم ہو جائے گا. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک بات کی جا رہی ہے تو وہ پارلیمانی اب سیاسی گورنمنٹ آ گئی, اب گورنمنٹ کو آگے جا کے گورنمنٹ بن گئی ہے, جیسے بھی بنی ہے بن گئی, اب ان کو ڈیلیور کرنا ہے نا. اب ان کو اپنی نیک نامی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے اگر یہ دور گزر جائے گا اسی طرح گزار کے چلے جائیں گے تو کیا کل کو قوم کو کیا بتائیں گے کہ کس طرح کے حکمران گزرے ہیں. اور وقت تو گزر جاتا ہے, بڑے بڑے حکمران اب گزر گئے 30-40 سالوں میں, دنیا سے بھی کئی چلے گئے, لیکن میرے خیال ہے تاریخ میں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا لیکن یہ جو ہوتا ہے. ڈیڈ لاک ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پہلے بھی بات چیت جب ہو رہی تھی تو حکومت کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے تھے, ملاقات تک نہیں کرا پائے. بائی دا وے وہ تو پروڈکشن آرڈر جاری ہو کر اس پر عمل درآمد بھی نہیں کرا پائے اعجاز چودھری صاحب کے, اس پہ بھی خیر سوچنا چاہیے کہ پھر وہ کیا کر سکتے ہیں. کیا فیوچر میں, یا یوں چلے تھوڑا سا اور اس کو بہتر کر لیتے ہیں, 5 سال چلے گی, آپ چلائیں گے ساتھ 5 سال؟ دیکھیں یہ کچھ بھی اس ملک میں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پہ کوئی یقین کے ساتھ آپ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے نہ کوئی, لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل مدت ہے پوری ہونی چاہیے اس ملک میں. وہ تو عمران خان کی بھی تھی, اسمبلیوں کی مدت پوری ہوئی, پھر اسمبلیوں کی حکومتیں پوری مدت, وزیر اعظم نے پوری مدت نہیں کی, کم از کم اسمبلی نے تو پوری مدت کی, جس کی میجارٹی ہوگی اس کی گورنمنٹ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ سسٹم چلنا چاہیے. لولی لنگڑی جمہوریت بھی اگر چلے گی نا تو آمریت سے بہتر ہے, اور نظام چلنا چاہیے. اب یہ میں نہیں کہتا, آپ اگلا سوال کریں گی جس وقت آپ کو جمہوریت نظر آ رہی ہے تو میں یقیناً آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے میں سوال سمجھ گیا. نہیں, میں آپ سے سوال یہ کرنے لگی تھی کہ اس جمہوریت میں جو ہے پھر باقی سٹیک ہولڈرز جس میں ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, کتنا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں دوش اس لیے نہیں دیتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنا ہے تو حکمرانوں نے کرنا ہے, عوام نے تو نہیں کرنا نا. مسلم لیگ نون صحیح ڈیل کر رہی ہے. جب جو جس کی حکومت ہوتی ہے یا جو اپوزیشن میں ہوتا ہے یا پارلیمان ہوتی ہے, پارلیمان اگر رول پلے کرے گی, اپنا رول ماڈل ہم پولیٹیکل لوگ بنیں گے تو آپ کی سپیس نہ اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے, نہ جوڈیشری لے سکتی ہے, نہ میڈیا لے سکتا ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں, ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے, ہمارے میں خامیاں ہوتی ہیں, اسی وقت کوئی سپیس لیتا ہے. ابھی سپیس ہے, ابھی بہت تھوڑی سپیس ہے, لیکن جتنی بھی ہے ہمیں اس میں سیاست کرنی چاہیے, بھرپور مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم افضل صاحب, آپ نے آخر میں امید کی جلائی ہے. اللہ کرے کہ کرن یوں ہی روشن رہے, اور وہ جو سپیس عمران خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ کم ہو گئی تھی, پھر پی ڈی ایم کے دور میں شہباز شریف صاحب نے جب اسٹیئرنگ سنبھالا تو پھر ہمیں نظر ہی نہیں آئی وہ اسپیس کدھر گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے جو فیصلے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکمرانوں سے وہ نہیں ہو پاتے. اور بہرحال ملک میں اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ ہر دل غم زدہ ہے, دکھی ہے. امید ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے حق میں بہتر کرے. پروگرام سے اجازت دیجیے, بہت شکریہ ندیم افضل صاحب, آپ نے وقت نکالا. کل پھر ملاقات کریں گے, اللہ حافظ.